अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सितंबर 5 आज तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आई एम योर होस्ट खावर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ज़ाहिर है सैलाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है और ये इस दफ़ा बड़ा एक गैर मामूली हमें जो मंजर देखने को मिल रहा है। मतलब पानी आता है, पानी गुजरता है, थोड़ा सा जो है दरिया नीचे जाते हैं, उसके बाद फिर नया रैला आ जाता है या फिर दोबारा से बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा माजी के अंदर जब होता ये था कि 2-4 दिन सैलाब ज़्यादा आया और उसके बाद पानी कम होना शुरू होता था तो चीज़ें बेहतरी की जाती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आज की तारीख में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो चिन्योट हेड वर्क्स दरिया चनाब के ऊपर वेरी हाई फ्लड है ये सिचुएशन। इसी तरह पंजनत हेड वर्क्स चनाब जहाँ पे ज़ाहिर सारे दरिया मिलते हैं वहाँ पे भी बहुत ऊंचे दर्जे सैलाब की खबर है। गंडा सिंह वाला सतलुज ये कसूर के बिल्कुल करीब, वहाँ पे एक्सेप्शनली हाई जो फ्लड मौजूद है। अभी तक की जो कैजुअल्टीज़ हैं सिर्फ पंजाब में 46 हो चुकी हुई हैं। 40 लाख के करीब जो अब लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो अफेक्ट हुई है और 4000 के करीब छोटे बड़े देहात जो हैं वो इन जो सैलाब की जद में आए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले नाज़रीन आपको लेके चलते हैं हम कसूर। आज बिलावल बदारी जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बात भी की। नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। नज़ीर, एक तो ये बताइएगा, ये जिस जगह के ऊपर आप मौजूद हैं, ये जो गंडा सिंह वाला है वो कितनी दूर है और अभी भी खबर ये है कि पानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और कितना इलाका जो है अफेक्ट हुआ है जब से सैलाब आए हैं? कसूर के इर्द गिर्द जो देहात हैं, पॉपुलेशन, उसकी क्या तफसीलात है? जी, गंडा सिंह वाला जो गांव है, मैं जहां यहाँ मौजूद हूँ, ये मान वाला है, मान गांव है, यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ तकरीबन 3 किलोमीटर जो है वो फासले पर गंडा सिंह वाला गांव जो है वो, जिसके नाम पर ये बॉर्डर भी जो है वो, चूँकि फिरोजपुर रोड यहाँ से फिरोजपुर जो है वो यहाँ इंडियन जो है वो शहर है जो इसके ये करीब है। हम आज से वहाँ रहे और हमने विज़िट किया वहाँ हमने देखा है कि अभी भी कुछ तकरीबन 6 फुट से लेकर 23 फुट तक पानी जो है वो मुख्तलिफ देहातों में मौजूद है और यहाँ के जो कसूर के देहात हैं वो तकरीबन 100 के करीब देहात जो है वो मुतासर हुए हैं। चूँकि जो साहिली पट्टी है, ये दरियाई पट्टी है, एक बेल्ट है, इसमें तकरीबन जिग-जैग बनता है, कभी ये इंडिया की तरफ चला जाता है सतलुज, कभी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है। तो 2 लाख लोग जो है वो यहाँ से मुतासर हुए हैं और पानी अभी मौजूद है, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने अजीज़ों के पास जो है वो चले गए, लेकिन उनका जो जो घर है वो अभी भी पानी में घिरे हुए हैं। आप देखें ये महीना लगता है या 2 महीने चले, सही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये चौधरी साहब आप भी इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, सवाल पूछ लें। और नज़ीर, चौधरी साहब जब सवाल करते हैं तो साथ ही जो इस वक्त वहाँ पे जो रिलीफ के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, वो भी बता दीजिएगा चौधरी साहब। एक तो रिलीफ का बता दें, और ये जो इतना बड़ी तबाही हुई है और 25 से ज़्यादा ज़िले जो हैं अंडर वाटर हैं, तो अब इस बदतरीन आफत का मुकाबला करने के लिए, लोगों को वापस बहाल करने की और फसलों के लिए उनको बीज और खाद और पानी का बंदोबस्त करने के लिए हुकूमत का जो अभी आया कि प्लान दे रहे हैं, तो वहाँ ग्राउंड पर कोई काम होता नजर आया है आपको या सुखे से मिल मैया? जी नज़ीर जी, चौधरी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो है अभी रिलीफ के मरहले पे। लोग अभी अपने घरों को छोड़कर करीब कहीं जो भी उनको जगह मिली है वहाँ बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बीवी के साथ जो है वो बैठे हैं, अपने माल मवेशियों के साथ बैठे हैं कि घरों में चोरियां जो है ना उसके वाक़यात भी जो है वो हो रहे हैं। तो अगला मरहला तो अभी तो गवर्नमेंट ने कागज़ों में ऐलान किया या मीडिया में ऐलान किया है, ऑन ग्राउंड यहाँ कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और रिलीफ का काम भी सरकार से ज़्यादा जो है वो NGOs कर रही हैं, जो मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें हैं, उनके जो खिदमत है वो जो है वो यहाँ आ रहे हैं। मैं जिक्र करूँगा यहाँ जो है वो जमात इस्लामी का शोबा खिदमत खल्क जो है वो यहाँ हमें नज़र आया, अल खिदमत फाउंडेशन, वो जो है वो यहाँ आए, उन्होंने जहाँ काम जो है वो किया है, लोगों को खाना देकर जा रहे हैं। मुखय्यर हजरात हैं वो यहाँ आते हैं और लोगों को जो है वो खाना दे के जाते हैं। कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे उनके पास टेंट भी नहीं है और वो उन्होंने सिर्फ शॉपर जो है वो लगाए हुए हैं, जो
کاغذ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے لوگ جو رہنے والے وہ جانتے ہیں کہ جو چھتیں جب ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر موٹا کاغذ جو ہے وہ اچھا یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نذیر صاحب. یہ بتائیے گا کہ 6 فٹ سے 23 فٹ تک پانی کھڑا ہے, تو یعنی 23 فٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی چھت ہے, پہلی منزل ہے گھروں کی ڈوبی ہوئی ہے, اگر ایک ہی منزلہ گھر ہے تو پورا کا پورا گھر ڈوب گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور 100 دیہات آپ بتا رہے ہیں, تو کتنی جو پاپولیشن وائز ان 100 دیہاتوں میں آبادی کتنی تھی؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ یعنی حکومت کے اہلکار کیا دکھائی نہیں دے رہے آپ کو؟ کیا پولیس, ضلع انتظامیہ, ریسکیو 1122 یہ تمام لوگ جو ہیں یہ غائب ہو چکے ہیں؟ جو محکمہ آبپاشی ہے یا جو نہروں والا محکمہ ہے, سول ڈیفنس, یہ تمام ادارے جو ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر یعنی غائب ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ ہاں جی نہیں, ایسا سب کے بارے میں نہیں ہے. 1122 اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور جہاں بھی ہم گئے ہیں لوگوں نے جانیں بچائی ہیں. اب دیکھیں کتنے زیادہ آبادی جو ہے وہ پنجاب کی ہوئی ہے, لیکن 46 جو ہے وہ کیجولٹیز ہیں. یہ تو ہمارے مشاہدے میں آئے, اور لوگوں نے بھی اسی بات کی جو ہے وہ تصدیق ہے, اور لوگوں کو وہ روزانہ باہر لے کر بھی آتے ہیں اور واپس ان کو گھروں کو تک بھی لے کے جاتے ہیں, جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں یا اپنی ملازمتوں کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. البتہ دوسرے جو ادارے ہیں کہ یہاں ریلیف کا کام کے لیے, وہ اب یہاں میں گنڈا سنگھ والا کی طرف ہم جو ہے وہ گئے ہیں, آگے فتو والی جو ہے گاؤں ہے وہاں تک ہم گئے, آگے تک جو ہے وہ جہاں پانی میں ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ 23 فٹ اگر پانی ہے تو 23 فٹ کا عموماً جو ہے ہمارے ہاں 11 فٹ کی ایک چھت جو 11 فٹ پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. تو ڈبل آپ کر لیں تو اس کا مطلب دو منزلہ بھی اگر مکان ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ڈوب چکا ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ خاصی زیادہ گمبھیر ہے, اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس موقع کے اوپر تو یعنی فصل کے لیے تو بیج وغیرہ کی والا سوال مطلب بنتا ہی نہیں ہے, مطلب سوال اٹھتا ہی نہیں ہے. پانی جو کھڑا ہوا ہے تو پانی اترے گا تو پھر ظاہری بات ہے حکومت بیج بھی دے گی یا یہ تو فلڈ جو ہے آپریشن ہو گئے. اچھا بٹی صاحب بتائیے گا غیر منطقی بات ہوگی, اس ایریا کے اندر ہلاکتوں کی کیا خبر ہے؟ کتنے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے جان سے ہاتھ دھوئے ہیں؟ جی یہاں ہلاکتیں جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ میرے نظروں سے جو وہ نہیں گزری کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, لیکن 2 لاکھ افراد جو ہے وہ یہاں اس کی آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس علاقے کی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی بھی پانی جو ہے وہ ستلج میں مزید جو ہے وہ آ رہا ہے. چلے نذیر بٹی صاحب بہت شکریہ ساری اطلاعات انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. رانا فاروق صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ظاہر ہے یہ جو چوہدری صاحب نے سوال کیا تھا بنیادی طور پر یہ پوسٹ فلڈ جو ہے سارے آپریشن ہوں گے. حکومت اعلانات تو بڑے اچھے کر رہی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان اعلانات کے اوپر پھر بعد میں عمل درآمد بھی کرے گی. رانا فاروق صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کس مقام کے اوپر موجود ہیں اور گرد و نواح کے اندر حالات و واقعات کیا ہیں, لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے لوگوں کی شکایتیں کیا ہیں, گورنمنٹ اس وقت اس کی وہاں پہ پریزنس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا جی گھومن صاحب, صورتحال یہ ہے ملتان میں کہ ہیڈ محمد والا کے مقام سے پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تھوڑی کمی ہو رہی ہے لیکن بتدریج کمی آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب جو شیر شاہ بند ہے اس طرف ذرا حالات تشویشناک ہیں. وہاں پر گزشتہ روز ایک بند بھی ٹوٹ گیا تھا, زمیندارہ بند, جس سے بہت جو بستیاں تھیں وہ زیر آب آ گئی تھیں, لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یہاں بتا چلوں کہ گزشتہ کئی روز سے ملتان کی ضلعی انتظامیہ پر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اور خاص طور پر جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ شیر شاہ اور ہیڈ محمد والا بند کو توڑ دیں. لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی یہ دونوں بندوں کو نہیں توڑا گیا, کیونکہ انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ابھی پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے, اس میں مزید کمی ہوگی اور ابھی تک یہ فیصلہ بہتر دکھائی دیتا ہے. اور ویسے بھی اگر ان 2 بندوں کو توڑا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر ایک تو انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, اور دوسرا ملتان کا جنوبی پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں لیا, ڈی جی خان, مظفر گڑھ, کوٹ ادو, ان سے بھی جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا. اس وقت تک تو یہ فیصلہ اچھا ثابت ہو رہا ہے اور ابھی مزید کل کا پتہ نہیں کچھ کل کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بہت زیادہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم جس طرف بھی جا رہے ہیں وہاں پر کہانیاں ہیں, درد بھری کہانیاں ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو خیمے نہیں دی جا رہے, لوگوں کو کھانا نہیں دیا جا رہا, لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا. شاید میرا خیال ہے حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کر سکے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. ہر طرف لوگ پریشان ہیں. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ
کہ ان کو دریائی علاقوں سے وہ نکال کر خیموں تک تو لے آئے ہیں، لیکن یہاں پر اب آ کر ان کو بے سر و سامانی کی کیفیت میں چھوڑ دیا ہے. ان کو نہ ٹینٹ دیے جا رہے ہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی بنیادی چیزیں دی جا رہی ہیں. لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. جی رانا فاروق صاحب بہت شکریہ ساری تفصیلات کرنے کے لیے. ناظرین یہ جو میگنیچیوڈ ہے ان فلڈز کا یہ بہت زیادہ ہے. جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کا جو 80% علاقہ اس وقت زیر آب ہے، 25 سے 28 جو ہے اضلاع کی بات ہو رہی ہے. حکومت کا ظاہر ہے ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. حکومت از ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ. دیکھیں ایک حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہلاکتوں کی پہلے جو ایک پتا چلا تھا کہ شاید زیادہ ہوں، وہ صرف 46 ہوئی ہیں. کے پی میں بہت ہوئی تھی نا، تو جی بی میں کہتی میں وہاں پہ ظاہر فلیش فلڈنگ تھی، وہاں پہ حالات و واقعات ذرا مختلف تھے. اب سیلاب کا جو اثر ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کے اوپر پڑنا شروع ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اثر ظاہر ہے گندم اور آٹے کے اوپر آ رہا ہے. اور گزشتہ جب سے یہ سیلاب شروع ہوا ہے، رادر اس سے پہلے تو گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے 1.2% جو ہے ریکارڈ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی جو شرح ہے وہ 5.07 ہے. آج نئے جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں ادارہ شماریات کے، علیم ملک ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم ملک بہت شکریہ. علیم یہ بتائیے گا کہ یہ چوتھا ہفتہ ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو 4 ہفتوں کے دوران کو 500 کے قریب 464 سمتھنگ جو ہے روپے قیمت بڑھی ہے، اور حکومت پنجاب تو اس کے اوپر کافی سخت فیصلے کر رہی ہے. تو یہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سیلاب سے پہلے ہی گندم کی قیمت تو بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اب سیلاب کے بعد تو حالات اور بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ خراب ہوں گے، کیونکہ یہ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں خاص طور پر سبزی ہیں اس کے اندر بھی کافی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے قیمت کے اندر. ایک تو مہنگائی کی یہ ایوریج جو سالانہ جو مجموعی شرح ہے نا، جو ہفتہ وار ادارہ شمار کیونکہ سرکاری ادارہ ہے اس کی رپورٹ ہے، یعنی سرکار تسلیم کر رہی ہے 1.29% کا اضافہ ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں جو چیزیں بڑھی ہیں وہ زیادہ اشیاء خور و نوش ہی بڑھی ہیں. اس میں اگر ہم آٹے کی بات کریں، آٹا بھی کیونکہ یہ سارے ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں، اس میں سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں، اس میں دالیں مہنگی ہوئی ہیں. آٹا تو دیکھیں تو آٹا تو تقریباً 2500 روپے فی بوری تک پہنچ گیا ہے. یعنی جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً 2500 روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں اس کی مختلف قیمتیں ہیں. جو آج رپورٹ جاری کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ چوتھے ہفتے جو آٹا مہنگا ہوا ہے تو اس وقت آٹے کا جو 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ تقریباً 464 روپے سے بڑھ چکا ہے. جو ایوریج جو 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 464 روپے مہنگا ہو چکا ہے. اور اس کی جو قیمت ہے وہ ایوریج کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 2294 روپے تک ہے، جبکہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے. یہاں پہ رکیے گا حسن. گندم کی قیمت میں اضافہ سیلاب سے پہلے ہونا شروع ہو گیا تھا. حکومت پنجاب کہہ تو رہی ہے کہ ہم روٹی کی قیمت کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بالکل ایک کیپ کر دی ہے، 15 روپے سے 14 روپے سے آگے نہیں. کیوں کیپ کی ہے؟ اب جو ہے پنجاب حکومت کا کیا اخلاقی جواز ہے آج اس کو کیپ کرے؟ وہی تو میں آپ سے جاننا پہلا سوال تو میرا یہ ہے، جب آپ نے پہلے اوپن مارکیٹ پر چھوڑ رہے تھے نا، آپ نے IMF کے کہنے پر اوپن مارکیٹ پر چھوڑ رہے تھے. اس ٹائم تو جو زمیندار تھا وہ مرتا ہے مرے، ٹھیک ہے تو وہ مر گیا نا. تو پھر اب آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے؟ ان سے پوچھیں تو صحیح، بلائیں ان کو وزیر صاحب کو جو باقی ان کی ذمہ داران ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے. تو اسی لیے قرآن پاک کا حوالہ ہم دے رہے تھے کہ حضرت یوسف ذرا ذکر ہے، ریاستیں جس طرح ہم نے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، جس طرح ہم نے GF-17 رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے، تو یہ گندم بھی اناج فوڈ سیکیورٹی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. تو آپ نے فوڈ سیکیورٹی انشور کرنی تھی نا، سرکاری ریٹ دیتے. اس ٹائم تو مثالیں ہمیں یہ دی جا رہی تھی کہ جناب اگر ہم چینی کو بھی اسی طریقے سے اس میں سے نکل جائیں، چینی سے بھی نکل جائیں تو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑیں گے تو پھر آہستہ آہستہ بہتری ہو جائے گی. تو پھر آج آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے، آج آپ ریٹ جو ہے فکس نہیں کر سکتے. اوپن مارکیٹ چھوڑا تھا نا آپ نے. حسن کیا کریں، ہم تو موسٹ ایکسپیرینس جو ہیں وہ سیاستدان حکومت میں لوگوں نے ووٹ دیا، وہ آگئے. اب سوال یہ ہے کہ آج یہ کہتے ہوئے آج محکمہ داخلہ کو جو سرکولر جاری کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ علیم بہت شکریہ. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد اب ظاہر ہے اکانومی جو اس سیلاب کی وجہ سے انڈر سٹریس آئے گی. آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ پتہ چلے گا کہ ان سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک کے اندر کس طرح کی حالات و واقعات ہیں. ناظرین 80% پنجاب زیر آب آنا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور حکومت اس حوالے سے کیا ممکنہ طور پر اقدامات اٹھا سکتی ہے، تفصیل سے بات کرتے ہیں.
नाज़रीन, ये जो लास्ट बजट आया था जून जुलाई में, उस वक्त हुकूमत ने बजट जब पेश किया तो काफ़ी मुश्किल हालात में वो बजट पेश किया गया। जो है ग्रोथ रेट जो है 3% के इर्द रखी गई और उम्मीद ये हमें दिखलाई गई हुकूमत की तरफ से कि आने वाले दिनों के अंदर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ अशारिये भी हमें मस्बत नज़र आए। लेकिन अब हालिया जो सैलाब है, ख़ासतौर पर पंजाब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता पानी सिंध की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से अब लग ऐसे रहा है, जो कि हम कॉलम्स पढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर इकोनॉमिस्ट अभी हमारे साथ खाकान नजीब साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब वो ये असेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को शायद एक नया बजट लाना पड़े बिकॉज ऑफ ये जो एक बहुत बड़ी जो है एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सादा सा सवाल है, पंजाब तो 80% इस वक्त ज़ेर आब है और वहाँ पे तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, लाइफ स्टॉक आप देख लिया कि वो उसके भी हालात बहुत मंदे हैं, लोगों के पास अब कुछ नहीं है उनको सरवाइव करने के लिए। अल्लाह करे जल्दी से जो लोग हैं रेस्क्यू की तरफ जो है वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की फेज़ की तरफ जाएं, लेकिन फिल वक्त हालात बहुत मंदे हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हुकूमत को फिल फौर कौन से इकदामात उठाने चाहिए ताकि आइंदा हफ्ते 10 दिन 2 हफ्तों के दौरान फिर जो है आपके पास वो प्लान ऑफ एक्शन हो, उसके ऊपर फौरन अमल हो, क्योंकि लोग जो पानी के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं वो अब हुकूमत की तरफ देखेंगे और तो उनके पास कोई चारा नहीं है। नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर साहब, एक तो बात यह है कि हमें फिर यही सोचना चाहिए कि आखिर हम बार बार मतलब अगर मैं मेजर फ्लड्स पिछले 50-60 साल में ही देखूं तो 29 तो पाकिस्तान में आए हैं। सही है। 2022 का तखमीना 20 अरब से 40 अरब डॉलर के नुकसान का था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लॉस था। अब हम फिर 3 साल बाद वहीं आ खड़े हुए हैं। सो लम्हाए फिक्रिया तो ये है कि व्हाट आर वी नॉट डूइंग राइट टू प्रिवेंट गेटिंग इनटू दिस सिचुएशन। असल सोच ये नहीं होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या करूं, वो भी मैं आपको अपनी कुछ गुजारिशात रखता हूं, बट मैं शुरू ये करूंगा कि जब तक रियलाइज ये नहीं करेंगे ना कि फंडामेंटली पानी को आप लड़ रहे हैं उसके साथ, यानी कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक खावर साहब। मतलब ये है कि मैं आपको पहले बीमार करूं, अब मैं कहूं कि मैं आपका इलाज करूंगा। मैं आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जरा इन चीजों से सीखें। अब हाउ डू यू डू दैट? आपने डैम्स नहीं बनाए, आपने पॉन्डिंग नहीं की, आपने जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था उसका इलाज नहीं किया, आपने जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी उसको नहीं रोका, जो चीजें उनके ऊपर बन रही थी रिवर फ्लोज के ऊपर जिनमें से गार्डर निकलकर हिट कर रहे थे, आपने उसको नहीं रोका, आपने जो क्लाइमेट चेंज का मैसिव इफेक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग में आ रहा था उसको नहीं रोका। अब मुझे बताइए ना, मतलब क्या शॉर्ट टर्म की गुफ्तगू करना चाहते हैं? ये सारी बातें जो हैं अपनी जगह दुरुस्त हैं। अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर शुरू इसी तरह करें कि वाटर इज माय फ्रेंड। एक टर्म यूज होती है कि वाटर को आप जिस तरह कहते हैं ना ब्लू ऑयल की तरह इस्तेमाल करें। सबसे पहली ये बात है कि इन सब में एक और ऐड कर देता हूं कि जो आपके रिवर बेड्स थे जिनमें एक्चुअल कैपेसिटी थी टू एब्जॉर्ब एंड कीप दिस वाटर, वो आपने नहीं होने दी। आप ये कहते रहे कि वाटर स्केर्सिटी। नजीब भाई, ये तो सारी बातें अब होती रहेंगी लोग बेचारे 40 लाख लोग जो हैं इस वक्त महसूर हैं, पानी के अंदर फंसे हुए, उनके पास कुछ नहीं है मतलब सरवाइव करने के लिए। तो हम आपसे जरूर पोस्ट फ्लड ये बताएं कि लोगों को किस तरह हमने अब जिंदा रखना है ना, जिंदा रखना है। हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत छोड़ दे इस टाइम। ये बातें तो सर मालूम है, लेकिन अब जो हो चुका है सर पर अब थोड़ा लग चुका है ना, अब आगे तो हमने बढ़ना है। हसन भाई, ये बातें मालूम नहीं है, इन पे तो बड़े पर्चे चाहिए, इन पर्चों पे अमल चाहिए, क्योंकि साल बाद एक्सपर्ट्स मुझे ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये कहीं रिपीट ना हो जाए अगले साल। सो ये बातें वो तो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने बताया ना कि 2022 में जो फ्लड आया था, पैसे भी लोगों ने कमिट किए थे इंटरनेशनली, हमने इकदाम नहीं किए और हमने कोई प्लान ही इनको नहीं दिया इसके ऊपर काम करने के लिए। जी नजीब साहब। अच्छा, so then this is the most important thing। अगर अथॉरिटीज भी यही कह रही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, 11 अरब डॉलर कमिट हुए थे जो हमने किए, 2.5-3 अरब डॉलर से ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स नहीं रख सके। सो आप फ्लड को रोकने के लिए, या जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंशन, या ये जो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, उसके लिए अगर 22 से 25 तक काम कर रहे होते तो क्या आपका फ्लड हिट इतनी सीवियर होती? शायद ना होती, राइट? अब आप शॉर्ट टर्म प्लीज ना सोचें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रन अ फंडामेंटल एनालिसिस कि हम क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन, जो सारी चीजें सामने रखी हैं। 40 लाख लोग हैं पंजाब के। खाकान नजीब साहब, उनका क्या करें? 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, उनके पास जो था सब कुछ जा चुका है। उन्होंने गोदामों में जो गंदम रखी थी वो चली गई, उनके जानवर जो है ना वो डूब गए, बह गए। अब उनको अपने जिंदा रखना नहीं रखना?
کیا کریں گے ان کے لیے؟ اب یہ ہے پہلے میں نے ایک فنڈامنٹل انالیسز رکھا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے سب سے. اب یہ کہ کیا کریں اس کا حل یہ ہے. ابھی خاور بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ بجٹ ابھی آئے تھے تو ان میں سے پھر ہاؤ ڈو وی ورک. ایک تو گروتھ ریٹ افیکٹ ہوگا, سو ٹیکسیشن افیکٹ ہوگی, بٹ ایک پازیٹیو جو ہے آپ کے پاس اس وقت یہ ہے کہ صوبوں کے پاس ایک بہت بڑا پی ایس ڈی پی موجود ہے. اس پی ایس ڈی پی کو جو کہ 3000 ارب روپیہ ہے, رائٹ, ہیئرز اے پریکٹیکل سجیشن فار یو, جو آپ چاہ رہے ہیں اس 3000 ارب کے پی ایس ڈی پی کو کاٹ کے ریلیف ورک میں یوز کر لیں 200, 400, 500 ارب, سو دیٹ ہم جو نقل مکانی ہوئی ہے, جو کراپس کا ڈسٹروائے ہوا ہے, اگر رائس کراپ واقعی 50-60% جو ارلی ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں, کاٹن 35% ہے, شوگر کین 30% ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دا منی دیٹ یو ہیو. اف منیز کی بات ہو, جو پروجیکٹس کے 11 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں ان کو یوٹیلائز کر لیں, ایک اور کانفرنس کر کے پھر جسے کہیں گے پلاننگ کمیشن کو فعال کریں کہ پی ایس ڈی پی کے تھرو یا نئے پروجیکٹس لے لیں. یہ نمبر 2 بات ہوئی. جو پلاننگ کمیشنز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو پی این ڈی ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں, ان کو فوراً موبلائز کریں تاکہ یہ پروجیکٹس آ سکیں. چوتھی چیز, انشورنس آف دا لائف اسٹاک. یہ پہلا پروجیکٹ میں نے ہی کیا تھا, مجھے یاد ہے فنانس میں بیٹھ کے, کہ ہمیں لائف اسٹاک انشورنس دینی چاہیے تاکہ کمپنیز پے کر رہی ہوں, اس طرف بڑھیں. یہ تو امیڈیٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ورڈز یوز ہوتے ہیں نا, ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں, یار کس چیز کی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے؟ ایجوکیشن کی بھی ایمرجنسی چاہیے مجھے. آپ کو دور رس فیصلے کرنے ہیں, اور وہ دور رس فیصلے کرنے کے لیے پھر فنڈامنٹلی دیکھیں کہ ایک سال میں کیا چیز فنڈامنٹلی تبدیل کی جا سکتی ہے. اگر نقل مکانی سے کوئی ہاؤسنگ ڈسٹروائے ہوئی ہے تو اگلے 6 مہینے میں ان کی ری بلڈنگ تھرو دس پی ایس ڈی پی کس طرح کی جا سکتی ہے. یہ تو آپ کی ایمرجنسی ہے, پر اصل فیصلے یہ نہیں ہیں, یہ تو سیٹلمنٹس ہیں جو آپ کرنے لگے ہیں. لانگ ٹرم کراپ انشورنس بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ ہیئر, بیکاز بار بار آپ کو یہ ایشو آتا ہے. پھر ایگریکلچر سیکٹر کی پیداواری صلاحیت, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایرڈ لینڈ میں ہیں, آپ کو پتا ہے نا یہ بات, آپ اپنا کراپنگ پیٹرن چینج کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ دیکھیے, یہ کہتے جانا کہ یہ آنگہانی ہو جاتا ہے, آپ نے جو کرنا تھا جب آپ کر لیں گے اور پھر یہ چینجز آپ کو افیکٹ کریں گے تو میں بات مانوں گا. آپ کو اپنا کراپنگ پیٹرن چینج کرنا ہے, فوری طور پر تبدیل کیجئے اپنا کراپنگ پیٹرن تاکہ جو مانسون ہے وہ آپ کو افیکٹ نہ کرے. یار گیٹ اے ٹیم آف ریلی اسمارٹ ٹیکنالوجسٹس جو ایگریکلچر کو سمجھتے ہوں, جو اکانومی کو سمجھتے ہوں, اور ان کو کہیں کہ ایک جسے کہیں گے پرچے ان سب چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ رکھیں, اور اگلے 1-2 سال میں سے اس چیز کو ایز آف کریں. جو 3000 ارب ہے, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے, اس کو یوز کر لیں. جو 11 ارب ڈالر ہے, ابھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا تو آپ کو بھی شوق لگ جائے گا. شوکنگ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر واپس آ گئے نا, ٹھیک ہے. جو ہمارے منسٹر پلاننگ ہیں ان کا جو ابھی اسٹے ہے وہ میرے خیال سے اب 2 دن اگلے اور مزید نہیں آ رہے. یہ ہمارے ہاں سیلاب کی صورتحال ہے. ایسے اقبال صاحب جو ہے ابھی وہ چائنا کے اندر ہی موجود ہے, میرے خیال سے شنگھائی چلے گئے ہیں, اور وہاں سے وہ منڈے کو آئی بلیو وہ واپس آئیں گے. تو یہاں پر تو سیریسنس یہ ہے, یہاں پر نجیب صاحب یہ چل رہا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اوور جو ہے تشہیر شدہ ایک ملک ہیں. سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی بیماری کیا ہے, پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر یہ جو مسائل ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ باتیں بھی ہوتی ہیں, آپ کے پاس پروجیکٹس بھی سامنے موجود ہوتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ سیلاب آیا, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ سیلاب کہ جی کیا کرنا ہے, کیا ہونا چاہیے. لیکن جو ہی سیلاب پانی گزر جائے گا اس کے بعد ہم بھی ایک ڈیفرنٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. آج راولپنڈی کے اندر ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر ماضی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن یہ واقعہ کیا وجہ بنی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر, کیوں کر انڈے پھینکے گئے, تفصیلات جانتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا, آج ایک واقعہ اڈیالہ جیل کے سامنے یہ رونما ہوا ہے ہمارے سامنے. آپ نے ٹی وی کے اوپر اس کی کوریج دیکھ لی ہے. اب اس کے اوپر مختلف ریئیکشن سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیوں کر ہوا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پریس ٹاک کرنے جا رہی تھی علیمہ خان, جو ہے ہمشیرہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی, تو ان کے اوپر انڈا پھینک دیا گیا. وہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نشانے پہ انڈا لگا, ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو انڈا پھینکا گیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بالکل یہ دائیں کندھے کے قریب یہ انڈا لگا ہے.
سیاست کے اندر جو ہے انڈے مارے جاتے ہیں. علیمہ خان کا کیا تعلق ہے پارٹی سے؟ کیا وہ سیاست کر رہی ہیں بھائی کے ساتھ ہمدردی کے لیے جاتی ہیں؟ وہ تو کہتی ہیں کہ جی میرا پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو پھر ان کو یہ کیوں انڈا مارا گیا ہے؟ پہلے بابر ملک کے پاس چلتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی موجود ہیں. ان سے پہلے اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیلات لیتے ہیں کہ کیا وجہ بنی، مطلب وہاں پہ زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے، کس طرح یہ لوگ آئے؟ خاص طور پر 2 خواتین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو راولپنڈی پولیس کی طرف سے، اور آئے انہوں نے ٹارگٹ کیا، بڑے آرام سے انہوں نے انڈا پھینکا، اور اس کے بعد آپ فوٹیج میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر آرام سے وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے نکل بھی گئی ہیں. اور اب جو ہے راولپنڈی پولیس کی طرف سے اس کے اوپر ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آ گئی. بابر بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا یہ واقعہ ہوا کس طرح، مطلب نشانے پہ کے اوپر ٹھیک میرے خیال میں ان کا جو انڈا جہاں پہ مارنا چاہ رہے تھے وہ انڈا وہیں پہ لگا. جی گمن صاحب بہت شکریہ. تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی جو آج 8 ستمبر تک ملتوی. سماعت سے قبل ہی یہاں پہ کچھ 1-2 واقعات بد نظمی کے صبح سے ہی ہونا شروع ہوئے. پہلے کچھ صحافیوں کا بد نظمی ہوئی علیمہ خان کے ساتھ. سماعت کے بعد جب وہ داگل ناکے پر ایک مقام ہے جہاں پہ عموماً میڈیا ٹاک کرتی ہیں اور دیگر رہنما بھی ٹاک کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں. اس سے قبل ہم یہاں پہ پہنچے جیل سے کوریج کر کے، تو وہاں پہ کے پی کے کے مختلف سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی کوئی تنظیم ہے وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے. جب علیمہ آئی تو ان سے کوشش کی بات کرنے کی، پھر ان کو کہا کہ میں آپ سے دودھیا کی ٹاک کے بعد بات کرنے کی کوشش کروں گی. باہر اندر جا کے وہ جو زیر تعمیر ایک پلازا ہے جس سے یہ گرفتار بھی 2 دفعہ 3 دفعہ ہوئی ہیں، ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی ہوئے. اس پلازے میں آلریڈی ہم کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ ٹاک کرتی ہیں تو ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں، لائیو بھی نشر ہوتا ہے جو بھی سو وٹ ایور. بہرحال وہ گفتگو کر رہی تھی، تو اسی گفتگو کے دوران اچانک میں ان کے پاس ہی قریب ہی کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں موبائل تھا، میں کوشش کر رہا تھا کہ موبائل سے بھی کوئی کلپ بناؤں، تو قریب ہی کھڑا تھا تو ایک زوردار انڈا آ کے جو ہے دور سے جیسے کوئی نشانہ لے کے مارا گیا ہو، ٹارگٹ کر کے ایک بڑا نشانے پہ انڈا ان کو لگا. اور وہ نہ صرف وہ چونک گئی بلکہ ان کے ساتھ دیگر رہنما کھڑے تھے، نعیم حیدر پنچوتا، سمابیہ طاہر اور دیگر رہنما کھڑے تھے، نادیہ کھٹک تھی، سارے چونک گئے. ہم جرنلسٹ بھی ایک دم سے اکے بکے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو میں پھر اس دوسری جانب دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے وہ لڑکیاں جا رہی تھی جن کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ آنن فانن باہر جبھی چلی بھی گئی اور ان کو کارکنوں نے پکڑنے کی کوشش کی جس میں خواتین کارکن بھی تھی. لیکن پولیس کے اگر کارکنوں کے ہتھے چڑھتی تو شاید ان کے ساتھ تشدد یا مار پیٹ کا یا اور کو واقعہ بھی رونما ہو سکتا تھا. ایس ایچ او اعزاز وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے لڑکیوں کے آگے آڑ لی اور ان کو بچانے کی کوشش کی. اسی دوران ایک گاڑی کے قریب وہ پہنچے، دروازہ کھولا اور گاڑی میں دونوں لڑکیاں بیٹھ گئی. گاڑی کو گھیراؤ کر کیا گیا، گاڑی کو توڑ پھوڑ کو کوشش کی گئی، لیکن پولیس اہلکار گاڑی میں گھسا اور مشکل جو ہے کارکنوں سے اس گاڑی کو نکال. ابھی پولیس کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سارے واقعے کے اوپر؟ راولپنڈی پولیس کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں فوری طور پر ہم نے تو اس کو رپورٹ کیا اور یہ بتایا کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، پولیس تحقیقات کرے گی. اور پھر ایک راولپنڈی پولیس کے ترجمان کی جانب سے پنڈی پولیس کے ترجمان نے ایک پریس نوٹ جاری کیا جو سارے میڈیا پہ نشر ہوا. بتایا گیا ہے کہ یہ لڑکیاں پریس نوٹ میں کہ یہ جو واقعہ ہوا اور اس میں یہ جو 2 لڑکیاں تحویل میں لے گئی ہیں دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے. اس کے اگلے پیرے میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ آج کے پی کے مختلف سرکاری ملازمین جو ہے یہاں احتجاج کے لیے پہنچے تھے اور احتجاج کر رہے تھے اور یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ اور پولیس لیکن یہ دکھایا کہ بابر ملک وہ آرام سے تو وہاں سے نہیں گئے نا، یعنی ان کی ونڈ سکرین تو ٹوٹی ہوئی انسان دیکھ سکتا ہے، گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ دی ایک کارکن نے اشتعال میں آ کر. تو اگر انڈا مارنا جو ہے وہ ایک پرتشدد واقعہ ہے تو گاڑی کی ونڈ سکرین توڑنا جب کوئی پولیس اس کو گرفتار کر چکی ہے تو پھر یہ بھی تشدد ہے. ڈیفینیٹلی بالکل. دیکھیں حسن آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اگر پولیس نہ بچاتی تو یہ لڑکیاں تھی اور بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ نئی نئی نوکری پہ بھرتی ہوئی ہیں اور نئی نئی ان کی نوکری تھی، ظاہر ہے کے پی کے میں ہیں یا یہاں پہ آئی ہیں. غلام صاحب آج ایک کالم چھپا ہے جنگ اخبار کے اندر، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف کالم انہوں نے لکھا ہے. کالمسٹ ہیں، پرانے صحافی بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. آج کل پتہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نون لیگ میں بھی چلے گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کالم کا عنوان چودھری صاحب جانشین عمران خان، آگے سوالیہ نشان ہے. تو جو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنا کالم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کی جو وارث ہیں وہ بغیر کسی شک و شبہ کے وہ اب علیمہ خان صاحبہ ہی ہیں.
تو یہ آپ کو کیا ریئیکشن لگ رہا ہے, کوئی پارٹی کے اندر دڑے بندی تقسیم کی وجہ سے؟ کیونکہ علیمہ خان کا یہ کہنا ہے کہ جی میری پارٹی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ابھی تک جو بانی ہیں انہوں نے بھی ان کو کوئی پوزیشن ایسا نہیں دی, لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب ظاہر ہے ان کے وہ رشتہ دار بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ جانشین جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ جو ہے علیمہ خان صاحب ہے. یہ چوہدری صاحب نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میری اگلے دن 4 گھنٹے علیمہ خان اور یہ جو حفیظ اللہ نیازی کی بیگم ہیں وہ بھی, اور دوسری تیسری ساری بہنیں اور کئی سیاسی پارٹی کے لیڈر, تو وہ پارٹی سے تو دور دور تک اپنے آپ کو کسی طرح بھی اس میں ملوث کرنا نہیں چاہتی. میری اپنا مطلب رائے غلط ہو سکتی ہے, اور کوئی جانشین والی بات بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہی بانی جو ہے وہی پارٹی ہیں اور وہی پارٹی کے سربراہ, تو ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے رہا, اور نہ ایسا کوئی پلان ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ یہ پہلے بہت قریب ہوتے تھے, پھر یہ تینوں بھائی چھوڑ گئے. ایک ان کا بھائی ایم پی اے بھی رہ گیا, وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو انعام اللہ اور حفیظ اللہ, اور ابھی یہ دوسرے بھی ایک بڑے بھائی جو ان کے تھے وہ بھی فوت ہو گئے. تو یہ ایک سیاسی خاندان ہے وہاں. خان صاحب تو پھر بعد میں اپنی یہ سیاست انہوں نے پاکستان جماعت اسلامی کے ساتھ شروع کی تھی, وظاہر وہ ناظم بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر سارا. حسن ایوب صاحب, خبر کوئی آپ کے اندر بچوں کے, آپ کا اڈیالہ جیل کے اندر بھی کافی آپ کے ذرائع ہیں, باہر بھی ہیں, تو اس واقعے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کون ہیں؟ کوئی سیاسی ورکرز ہیں یا پھر وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں؟ واقعہ کوئی تفصیلات آپ کے پاس؟ ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو سمابیہ طاہر آ رہی ہیں اور وہ اشارہ کرتی ہیں اور فوراً ہی انڈا ہو جاتا ہے, تو مار دیتا ہے. میں شک کا زاویہ ہے نا, مختلف زاویوں سے آپ ویڈیو کو دیکھیں تو ایک زاویہ تو یہ بھی ہے کہ خود کرایا گیا ہو, لیکن یہ بات میں اس پر 100% بات نہیں کہہ سکتا, ایک شک کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن میں اس بات پر 100% آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عزائم ان کے ہیں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے, اور میرے تو گلا سوکھ چکا ہے اس پروگرام میں 25 مرتبہ میں یہ بات کر چکا ہوں. جبران الیاس بھی علیمہ خانم کے اشاروں کے اوپر ناچ رہا ہے, سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر قبضہ کر چکی ہیں. سلمان اکرم راجہ انہوں نے انڈر دا تھم کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ انڈر دا تھم. اپنے انگوٹھے کے نیچے یوں اشارہ کرتی ہیں تو سلمان اکرم راجہ کی مجال ہے وہاں سے ہل سکے. شیر افضل مروت کیا بول رہی ہیں؟ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو علیمہ خانم نے کچھ اطلاعات تھی کہ سرینا کے اندر انہوں نے ملاقات کی تھی 2024 کے انتخابات کے فوری بعد, اور ایک وکیل صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, اور اس ٹائم بھی ان کی خواہش تھی, انہوں نے بیرسٹر گور کو کہا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ کیونکہ رجسٹر نہیں ہو پا رہی تو اب جو انتخابات کو قبول نہیں کر رہے, تو پارٹی کی اونرشپ یہ ٹرانسفر کروانا چاہ رہی تھی اپنے نام کے اوپر. تو یہ پارٹی اپنے نام کرنا چاہ رہی ہے. عزائم بڑے آپ کے نزدیک ان کے سیاسی عزائم ہیں اس پارٹی ان کے 100% سیاسی عزائم ہیں, اور ابھی اس ٹائم عمران خان کی وہ حیثیت نہیں ہے. 70% سے زائد پارٹی کو یہ ہائی جیک کر چکی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین سے بڑی جو ریلی نکالتا ہے وہ احمد نیازی نکالتا ہے, جو میاں والی سے تعلق ہے اس کا. اور احمد نیازی جو ہے وہ جو علیمہ خان کہیں وہ کہیں دن ہے تو احمد نیازی کہتا ہے دن ہے, وہ کہیں رات ہے. آج مریم وٹو بشرا بیگم کی ہمشیرہ نے بھی اس کو ڈرامہ قرار دے دی ہے اپنے ٹویٹ کے اندر, اور آپ ان کی ساری باتیں کافی سیریس لیتے ہیں. میں کسی بات کو سیریس نہیں لیتا, میں شک کے اپنے جو ان کے اوپر جو شبہ ہے اس کو میں بالکل ظاہری بات ہے اس کو یہ مضبوط کر رہا ہے, کیونکہ پارٹی کے انٹرنل پالیٹکس کا لینا دینا اس معاملے سے کو باہر کے کسی بندے کو تکلیف نہیں ہے. اور دیکھیں قلعہ کتنا مضبوط ہے, شیر شاہ کی اور جو شاہریز ہے اس کی ضمانتیں یوں ہوئی ہیں. تو بیسیکلی میں نے کہا تھا نا, دیکھنا ہے کہ یہ واقعی کیا کوئی ان کے خلاف وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ان کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے. قلعہ اتنا مضبوط ہے, اگلوں نے جناب ATC میں ضمانتیں کرا کے باہر نکالا ہے. تو آپ اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے عدم برداشت کی جو سیاست ہے یہ اس معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ افسوسناک ہے, اور اس کو بڑھاوا دینے والے سب سے بڑا کردار بانی کا تھا, ڈیالہ کے چانسلر کا تھا. اسی نے اوئے محمود خان, اوئے نواز شریف یہ باتیں کرتے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک مذہبی رہنما ہیں ان سے متعلق مغالطات بکتے رہے ہیں. اس قسم کی گفتگو نازیبا کرنا مناسب نہیں ہے. اور دیکھیں علیمہ خان ایک خاتون ہے, اگر ان کے اوپر ایک خاتون نے بھی کیا تو قابل مذمت ہے, اور کسی نے یہ کروایا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے کہ دوسرے گروپ میں جو ان سے ناخوش ہے, اور میں تو ہر لحاظ سے اس کو کنڈیم کروں گا. چلیں ناظرین, آپ نے جو ہے بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے چوہدری صاحب انہوں نے کنڈیم کر لیا. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے جو نہیں آپ کی رائے. اگر علیمہ خان کو عمران خان پارٹی دے دیتے اور ان کو چیف آرگنائزر یا جو بھی عہدہ دیتے
تو بہت ساری جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان کی سیاست جو اس کو ابھی نقصان پہنچانے کی کوششیں نہ ہو سکتی، لیکن نہ خان ان کو دینا ہے نہ وہ خود لینا چاہتی ہیں، اور میں یہ ریکارڈ پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ شی از لیسٹ انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دس پارٹی اور ٹیکنگ اوور اور لیڈرشپ۔ چلیں چودھری صاحب، یہ تو ایک رائے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو موروثی سیاست ہے ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، میں چودھری صاحب آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن میں جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جو کالم ہے وہ اس سے یہ نظر آتا ہے۔ باقی وقت آنے پہ پہلے بھی بڑی کالم آئے مجھے، ایگزیکٹلی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے حوالے سے جس طرح حسن کی یہ رائے ہے کہ پوری وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر ہسٹری تو پرانی ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ 90s کا ذکر کریں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح لڑا کرتے تھے وہ سب کے سامنے ہے۔ بٹ اینی ویز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اب سوموار کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔